अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा आज का सबक है शायरी के अज्जा। तो पढ़ना शुरू करते हैं। शेर किसी मौजू कलाम को कहा जाता है, लेकिन वो ऐसा मौजू कलाम हो जिसे अल्फाज के सांचे में ढाल दिया जाए। मौजू कलाम की दो सतरों यानी मिसरों को मिलाकर एक शेर बनता है। तो शायरी के यहाँ शायरी के कुछ बुनियादी अज्जा हैं। चलिए उसके बारे में हम जानते हैं कि इसके बुनियादी अज्जा क्या है जो शायरी करने के। तो शायरी के कुछ बुनियादी अज्जा, शायरी के बुनियादी अज्जा यहाँ पर तकरीबन 8 है। नंबर 1 है मिसरा, नंबर 2 शेर, नंबर 3 वज़न व बहर, नंबर 4 रदीफ, नंबर 5 काफिया, नंबर 6 मतला और नंबर 7 मक्ता, नंबर 8 तखल्लुस। तो ये शायरी के खास बुनियादी अज्जा हुए, इसे अच्छी तरह ध्यान में रखें। तो मिसरा के बारे में हम जानें कि मिसरा किसे कहते हैं। मिसरा मौजू कलाम की एक सतर को मिसरा कहा जाता है। किसी भी मौजू कलाम की एक सतर हो, एक लाइन हो, उसे हम मिसरा कहते हैं। मिसरा शायरी की सबसे छोटी इकाई है। जैसे एक शेर है, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। तो यहाँ इसका पहली लाइन जो है, रोशन जमाल यार से अंजुमन तमाम, ये शेर का पहला मिसरा यानी एक मिसरा हुआ। दूसरा है शेर। शेर वो कलाम जिसमें वजन हो, नगमगी और मौसीकियत हो, जिसे किसी वजन या मुकर्ररा बहर पर नज़म किया गया हो। शेर किसे कहते हैं? ऐसा कलाम जिसमें वजन भी हो, नगमगी भी हो और मौसीकियत भी हो, और इसका एक वजन मुकर्रर होता है, उसी बहर पर नज़म किया जाता है, और इसके दोनों मिसरे, शेर दो मिसरों को मिलाकर बनता है एक शेर, तो इसके दोनों मिसरे हम वजन हो। जैसे यहाँ पहला मिसरा क्या कहलाता? पहला मिसरा अव्वल और उसका शेर का दूसरा मिसरा सानी कहलाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ देखें, एक शेर मिसाल के तौर पर दिया गया है, तूल गम हयात से घबरा न ऐ जिगर, ऐसी भी कोई शाम हो जिसकी सेहर न हो। यहाँ पर देखिए ये पहली लाइन, दो मिसरा है, दो लाइन, यहाँ पर दो मिसरा मिलकर एक शेर बना है। तो इस शेर में दोनों मिसरे हम वजन हैं। ऊपर शेर में देखें, इसके दोनों मिसरे हम वजन हैं, एक ही बहर पर नज़म किए गए हैं। अगला है वजन व बहर। शायरी के बुनियादी अज्जा में नंबर 3 यहाँ पर है वजन व बहर। वजन से मुराद क्या है? वजन से मुराद मुकर्ररा पैमाना है, जिस पर हम शेर को परखते हैं। हर शेर का किसी एक पैमाने के मुताबिक होना ज़रूरी होता है। शायरी में आहंग और नगमगी पैदा करने के लिए औज़ान की पाबंदी ज़रूरी होती है। यही औज़ान और काफिया मिलकर बहर पैदा करते हैं। शायरी में उसके जो वज़न मुकर्रर होते हैं उसकी पाबंदी करना ज़रूरी है, और यही वज़न यानी औज़ान और काफिया जो मिल करके एक शायरी में बहर पैदा करते हैं। शायरी के बुनियादी अज्जा में अगला है रदीफ। रदीफ ये वो लफ्ज़ है जो मतला के दोनों मिसरों और बाकी इशार के दूसरे मिसरे के सबसे आखिर में यानी काफिया के बाद मुस्तकिल तौर पर बार बार आते हैं। रदीफ के लफ्ज़ बदलते नहीं हैं। रदीफ किसे कहते हैं? रदीफ ऐसा लफ्ज़ है जो मतला के दोनों मिसरों यानी गज़ल के पहले शेर में पहला शेर होता है, उसे हम मतला कहते हैं। तो इसके दोनों मिसरों
جیسا پہلے بتایا کہ دو مصروں کو ملا کر ایک شعر بنتا ہے، تو دونوں مصروں کے اور پھر باقی اشعار جو اس کے بعد ہوئے، جو اشعار لکھے گئے، تو اس کے دوسرے مصرے، پہلے مصرے کو چھوڑ کر دوسرے مصرے جو آتے ہیں اس کے سب سے آخر میں، یعنی قافیہ جب استعمال ہوتا ہے، قافیہ کے بعد مستقل طور پر بار بار آتے ہیں اور یہ ایک ہی لفظ ہوتے ہیں، یہ بدلتے نہیں ہیں۔ جیسے یہاں پر مثال کے طور پر دیکھیں دیا گیا ہے کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، یہ پہلا مصرع ہو گیا۔ اب ٹھہرتی دیکھیے جا کر نظر کہاں، تو اس شعر میں دو مصرے کا ایک شعر ہوا، اس شعر میں دیکھیں کہاں، پہلے مصرے میں بھی کہاں آیا ہے آخر میں، دوسرے مصرے میں بھی آخر میں کہاں آیا ہے، تو یہ دونوں مصرع ملا کر ایک شعر ہوا، لیکن دونوں میں دیکھیں ردیف ایک ہی لفظ آیا ہے، اور یہاں تر اور نظر یہ قافیہ ہے۔ چلیے قافیہ کے بارے میں آگے پڑھتے ہیں۔ قافیہ یکساں آواز اور یکساں حروف پر ختم ہونے والے الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ یہ الفاظ غیر مستقل طور پر اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر میں اور ردیف سے پہلے بار بار آتے ہیں۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ جو یکساں آواز ہو، ایک ہی طرح کی آواز نکلتی ہے، ملتی جلتی ہے، اور یکساں حروف پر بھی ختم ہوتے ہیں۔ قافیہ یکساں آواز اور یکساں حروف پر ختم ہونے والے الفاظ ہیں، اسے ہم قافیہ کہتے ہیں۔ یہ ان حروف اور حرکات کا مجموعہ ہے جو ہم آواز ہوتے ہیں، مگر اس کے الفاظ جدا ہوتے ہیں، یعنی یہ صوتی اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ جو ہوتے ہیں غیر مستقل طور پر ہمیشہ اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر میں آتے ہیں اور ردیف سے پہلے یہ بار بار آتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر مثال کے طور پر دیا گیا ہے، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ یہاں پر دیکھیں یہ دوسرے مصرع میں یہاں پر آیا ہے اثر، تو یہ قافیہ ہے۔ اوپر کے شعر میں دیکھیں تر، نظر، پھر یہاں ہے اثر، یہ سب یکساں سننے میں ایک جیسا لگتا ہے، تو اس لیے یکساں آواز والے ہیں، یہ قافیہ ہوئے۔ اگلا ہے مطلع۔ مطلع کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ مطلع کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ طلوع ہونے کی جگہ، مگر شاعر کے اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو ہم مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل کے پہلا شعر ہوتا ہے اسے ہم مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے اس میں یہ ہے کہ دونوں مصروں میں ہم ردیف بھی ہونا چاہیے اور قافیہ بھی ہونا چاہیے پہلا شعر، جیسا اوپر ردیف کے بارے میں ہم نے بتایا اس میں۔ جیسے یہاں پر مثال دیکھیں، روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ یہاں یہ تمام ردیف استعمال ہوا ہے، یہاں پر ایک ہی لفظ ہے، لیکن انجمن اور چمن یکساں آواز والے ہیں، یہ قافیہ ہے۔ تو یہ غزل کے پہلے شعر میں دونوں مصرے میں ردیف کا ہونا ضروری ہے، اسے ہم مطلع کہتے ہیں۔ اگلا ہے مقطع۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ مقطع کسے کہتے ہیں؟ غزل کے آخری شعر کو، جب غزل کا آخری شعر ہوتا ہے اسے ہم مقطع کہتے ہیں۔ اس مقطع کے اس شعر میں شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے، جسے ہم تخلص کہتے ہیں، یہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں یہاں پر مثال کے طور پر دیا گیا ہے، تھا وہ رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنے قصور تھا۔
यहाँ پر شاعر نے اپنا نام استعمال کیا ہے جسے ہم تخلص کہتے ہیں. یہاں پر میر تقی میر نے اپنا ایک تخلص چھوٹا سا نام مختصر سا نام استعمال کیا ہے. تو مقطع شعر غزل کا آخری شعر کہلاتا ہے. اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. شاعری کے بنیادی اجزاء میں اگلا ہے تخلص. تخلص وہ مختصر نام ہے جو شاعر اپنے اصل نام کے علاوہ اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے. شاعر کا جو اصل نام ہے اس نام کے علاوہ شاعری میں ایک مختصر سا نام وہ رکھتا ہے جسے وہ اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے تو اسے ہم تخلص کہتے ہیں. جیسے میر بابر علی. میر بابر علی کا تخلص کیا ہے؟ انہوں نے شاعری میں اپنا نام استعمال کیا انیس. جیسے مرزا اسد اللہ خان. مرزا اسد اللہ خان نے اپنا شاعری میں استعمال کیا ہے نام غالب. تو یہ ایک مختصر سا نام وہ رکھ لیتے ہیں. کبھی کوئی شاعر اپنے نام کا ہی کوئی حصہ تخلص کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ الگ سے نام. بہت سے شاعر ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کا نام ہے ان میں ایک مختصر سا نام چن لیتے ہیں اور اسے ہی تخلص کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جیسے دیکھیں یہاں میر تقی میر. میر تقی میر میں میر ان کا تخلص ہے. تخلص کی پہچان کے لیے تخلص جب ہم ان کا شاعر کا تخلص لکھتے ہیں تو کون سا نام تخلص ہے تو اس کی پہچان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایک مخصوص نشان. یہاں پر دیکھیں بریکٹ میں نشان ہے. ایک مخصوص نشان نام پر لگا دیا جاتا ہے. یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر نام یہاں تخلص ہے انیس کا. اس کے اوپر ہم نے یہاں پر جو نشان لگایا ہے یہ تخلص ہے. اس نشان سے ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نشان تخلص ہے. تو بچوں یہ تھے ہمارے آج کے سبق شاعری کے اجزاء. بچوں اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیں, اچھی طرح سمجھیں, اچھی طرح پڑھیں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اگلے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. اور ہاں بچوں آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب ضرور کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.